لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरुल कुरान में आप सब बच्चों को वेलकम। किड्स सूरह कुरान में आप सब बच्चों को वेलकम। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। पारा नंबर 13। आप सब ने दुआएं मांगनी है, ऊंची आवाज में मांगनी है, इस तरह से मांगनी है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे और इस पारे को समझने में हमारे लिए आसानी करे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, खोल दे मेरा सीना और आसान बना दे मेरे लिए मेरा काम, और खोल दे गिरह मेरी जुबान की ताकि वो समझे मेरी बात। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। ए मेरे अल्लाह, मुझे दीन की समझ अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। पारा नंबर 13। इस पारे में सूरह यूसुफ मुकम्मल होगी जो 12वें पारे में शुरू हुई थी। उसके बाद सूरह राद है। राद का मतलब होता है कड़क, बिजली को कहते हैं। और पारे के एंड में सूरह इब्राहीम है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर है। कल हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी 12वें पारे में सूरह यूसुफ में पढ़ी थी, और आज इंशाल्लाह उस कहानी का अगला हिस्सा हम देखेंगे कि उस कहानी में आगे क्या हुआ। थोड़ी सी कहानी 12वें पारे से लेकर आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नेक और फर्माबरदार बच्चे थे। बचपन से ही बहुत नेक काम करते थे, और उन्होंने जब ख्वाब देखा तो बहुत प्यार से अदब के साथ अपने वालिद को ख्वाब बताया, और क्या कहा? फरमाया कि ए मेरे प्यारे अब्बा जान, और फिर अपना ख्वाब भी सुनाया। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने वालिदैन से कैसे बात करनी है? हमें प्यार से बात करनी है। और क्या हम अपने अब्बू को कहते हैं मेरे प्यारे अब्बू, मेरे मेहनती बाबा, या मेरी अच्छी मामा, या मेरी प्यारी अम्मी जान? कहते हैं? हमने अपने वालिदैन से प्यार से बात करनी है। और आज से आप सब बच्चों ने जब भी अपनी मामा या अपने बाबा से कोई बात करनी है तो बहुत प्यार से अदब से बुलाना है। देखिएगा वो कितने खुश होंगे आपसे। फिर हमने पढ़ा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब सबसे पहले किसको बताया था? सबसे पहले अपने वालिद को बताया था, और किसी को नहीं बताया, अपने किसी दोस्त को नहीं बताया, सबसे पहले अपने वालिद को बताया। तो प्यारे बच्चों, हमेशा अपनी खास बातें सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन से किया करें, क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे अपने दोस्तों को तो अपनी बातें बताते हैं, अपनी दोस्तों से तो शेयर करते हैं, लेकिन अपने वालिदैन से, अपनी माँ बाप से वो बात नहीं बताते, या फिर सोशल मीडिया पे बताते हैं, फेसबुक वगैरह पे बता देते हैं, लेकिन अपने वालिदैन से शेयर नहीं करते। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सबके सबसे बेहतरीन दोस्त तो आपके माँ बाप हैं। अपनी मामा से दोस्ती करें, अपने बाबा से दोस्ती करें, क्योंकि अगर आप इनसे अपनी कोई बात शेयर करेंगे या कोई फिक्र या कोई परेशानी आप इन्हें बताएंगे तो वो क्या करेंगे? आगे से वो आपको सही मशवरा देंगे और आपकी मदद करेंगे, और फिर आपको उस मुश्किल से या उस परेशानी से निकलने का रास्ता भी बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी मामा, आपके बाबा, आपके वालिदैन आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और आपके दोस्तों से ज्यादा आपके वालिदैन को आपका ख्याल होता है। वो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं और वो हमेशा आपका भला चाहते हैं। माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की जात करती है, और दुनिया में कोई भी माँ बाप से ज्यादा आपको प्यार कर नहीं सकता। शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि बच्चे अकेले हो जाएं, आप अकेले हो जाएं, और माँ बाप और बच्चों के दरमियान गैप हो जाए,
فاصلے ہو جائیں تاکہ وہ آسانی سے بچوں کو بہلا سکے, بچوں کو بہکا سکے, بچوں کو کنٹرول کر سکے. ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا اور ہمیشہ اپنی ماما اور بابا سے دوستی کرنی ہے اور ہر بات صرف انہی سے شیئر کرنی ہے. اور اگر کبھی وہ مصروف ہوں یا غصے میں ہوں تو صبر کر لیں, تھوڑی دیر بعد بات کر لیں اور کچھ دیر کے بعد پیار سے, ادب سے انہیں اپنی بات ضرور بتائیں. وہ آپ کی بات ضرور سنیں گے اور آپ کا ہمیشہ خیال رکھیں گے. اس کے بعد کہانی میں آگے کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہیں اپنے والد سے ریکویسٹ کر کے جنگل میں ساتھ لے گئے تھے کھیلنے کے بہانے, اور پھر انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا. کل ہم نے پورا واقعہ پڑھا تھا. اور پھر کیسے گھر جا کر جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اس کے بعد کہانی میں آگے کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام جس کنویں میں گرے تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے وحی کی اور کہا کہ فکر نہ کرو, اللہ تعالیٰ ہی تمہارا نگہبان ہے, اللہ ہی تمہاری حفاظت کرے گا. اور یہی بھائی جنہوں نے تمہیں کنویں میں پھینکا ہے, یہی بھائی ایک دن تمہارے پاس آئیں گے, تم سے معافی مانگیں گے اور اپنی اس غلطی پہ شرمندہ ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں ایک قافلہ آیا اس کنویں کے پاس. کچھ لوگ جو سفر کر رہے تھے وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو پانی کے لیے اس کنویں کے پاس رک گئے. انہوں نے کنویں میں پانی لینے کے لیے رسی ڈالی. جب رسی ڈالی تو یوسف علیہ السلام نے وہ رسی پکڑ لی اور وہ کنویں سے باہر آ گئے. وہاں موجود لوگ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت بچے تھے. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا اور وہ اپنے ساتھ ہی ان کو مصر لے گئے. مصر میں جا کر قافلے والوں نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بیچ دیا اور یوسف علیہ السلام کو مصر کے عزیز نے خرید لیا. یعنی یوسف علیہ السلام مصر کے ایک بہت بڑے مشہور اور عزت دار شخص کے گھر میں غلام کی حیثیت سے رہنے لگے. وہ شخص بہت مشہور تھا, عزت دار تھا اور محل میں کام بھی کرتا تھا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر جیسے بڑے شہر کے سب سے عزت دار گھر میں پہنچا دیا جہاں وہ ایز اے ہیلپر, ایز اے غلام کام کرنے لگے. یہاں سے یوسف علیہ السلام کا ایک نیا ٹیسٹ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچانا تھا کیونکہ مصر کی حکومت اس وقت سب سے بڑی حکومت تھی اور اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کیوں پہنچانا چاہتے تھے اس میں ایک حکمت تھی. مصر اس دور کا سپر پاور تھا, بہت بڑا ملک تھا. اگر یوسف صحرا میں ہی رہتے یعنی اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہتے تو وہ زمانے کے طور طریقے کبھی بھی نہ سیکھتے جو مصر جیسے بڑے شہر کے طور طریقے تھے. اللہ تعالیٰ یوسف کو وہ آداب سکھانا چاہتے تھے جو صحرا میں ممکن ہی نہیں تھے, وہ اس بڑے شہر میں ہی تھے. یوسف علیہ السلام نہایت نیک انسان تھے, انہیں سب لوگ بہت پسند کرتے تھے اور وہ سب کے کام بھی آتے تھے. لیکن عزیز مصر کی بیوی نیک نہیں تھی. وہ یوسف علیہ السلام پر روب ڈالتی, انہیں بلی کرتی اور گناہ یعنی برا کام کرنے کا کہتی, یعنی ایسا کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کام کرنے کا کہتی. لیکن یوسف علیہ السلام کوئی بھی برائی کا کام نہیں کرتے اور گناہ نہ کرتے. ایک دن عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پر ایک جھوٹا الزام لگایا اور ان کو الزام لگا کر قید کرا لیا. یعنی ایک ایسا الزام لگایا جس الزام کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا, قید میں جانا پڑا. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کوئی گلہ نہیں کیا اور کوئی شکوہ نہیں کیا اور کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, پھر میں غلام بن گیا, اب میں جیل میں جا رہا ہوں, ایسا کیوں ہے. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی. اور یوسف علیہ السلام اس طرح قید میں چلے گئے. قید میں جا کر وہاں یوسف علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے اور وہاں موجود قیدیوں کو بھی اللہ کی بات بتاتے اور صحیح اور غلط کاموں کا بتاتے, اللہ کے حکموں کا بتاتے. پیارے بچوں, اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک خاص علم دیا ہوا تھا اور وہ تھا خواب کو سن کر اس کا صحیح مطلب بتانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک ایسا علم دیا تھا جس سے وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. ہمارے کچھ خواب سچے خواب ہوتے ہیں, ان کا کوئی معنی, کوئی مطلب ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کوئی اشارہ کرتا ہے, اور بعض دفعہ ہمیں
پہلے سے ہونے والے کاموں کا اس خواب کے ذریعے پتہ بھی چل جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 قیدی بھی تھے۔ وہ دونوں پہلے مصر کے بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے اور کسی وجہ سے سزا کے طور پر قید کیے گئے تھے، اور اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھا۔ دونوں کے خواب مختلف تھے، ایک دوسرے سے الگ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا اور خواب کا مطلب پوچھا، یعنی انہوں نے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب سن کر یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب سنا تو انہیں بتایا کہ ان میں سے ایک قیدی کو سزائے موت ملے گی اور دوسرا قیدی آزاد کر دیا جائے گا اور وہ بادشاہ کے دربار میں کام کرے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ میں تمہیں یہ مطلب بتا رہا ہوں، ورنہ میری کوئی طاقت نہیں، میرا کوئی علم نہیں ہے۔ جیسا خواب کا مطلب یوسف علیہ السلام نے بتایا بالکل ویسا ہی ہوا۔ ایک قیدی کو موت کی سزا ہوئی اور دوسرا قیدی آزاد ہو کر بادشاہ کے دربار میں ہیلپ کرنے لگا۔ اس واقعے کے کافی عرصے بعد ایک دن مصر کے بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور وہ بہت پریشان رہنے لگا کیونکہ اسے ایک ہی خواب بار بار آ رہا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی، ایک اشارہ تھا، ایک سائن تھا۔ بادشاہ نے سب سے پوچھا کہ کوئی مجھے اس خواب کا مطلب بتا دے، یعنی کوئی مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دے۔ تو وہاں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کا مطلب نہیں آتا تھا۔ پھر وہ قیدی جو جیل سے رہا ہوا تھا اور بادشاہ کے ہی دربار میں کام کرتا تھا، اس نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے جیل میں خواب کی سچی تعبیر بتائی تھی اور جیسا بتایا تھا ویسا ہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا اسی طرح وہ اب بادشاہ کے دربار میں موجود ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ اور اسے خواب بتاؤ۔ جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور بادشاہ کا خواب سنایا تو یوسف علیہ السلام نے اس کا صحیح معنی بتا دیا۔ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی بات بہت پسند آئی اور حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے آزاد کیا جائے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ انہیں آزاد کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے اوپر جو جھوٹا الزام لگا کر مجھے قید میں بھیجا گیا تھا اس الزام کو دور کیا جائے۔ بادشاہ نے عزیز مصر اور اس کی بیوی کو بلایا اور سارا واقعہ پوچھا تو عزیز مصر کی بیوی نے سچ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پیارے بچوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح یوسف علیہ السلام کی بے گناہی سب کے سامنے رکھ دی، اور جو گنہگار تھی اس نے خود ہی اپنا گناہ مان لیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی سن کر انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور کہا کہ مجھے بھی اللہ نے ہی گناہ سے بچایا تھا، میری کوئی طاقت نہیں کہ میں گناہ سے بچ سکوں، برائی سے بچ سکوں۔ اب بادشاہ کو جو یوسف علیہ السلام نے خواب کا مطلب بتایا تھا اس کے مطابق مصر میں قحط آنے والا تھا اور 7 سال تک مصر میں قحط رہنا تھا۔ قحط کیا ہوتا ہے؟ یعنی مصر کی زمین پر کوئی اناج نہیں اگنا تھا، مصر کی زمین نے خشک ہو جانا تھا اور وہاں پر کوئی غلہ، کوئی اناج، کوئی آٹا نہیں اگنا تھا۔ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اس کے مطابق 7 سال مصر میں قحط رہنا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ قحط آنے سے پہلے خوب غلہ اگایا جائے اور غلے کو سٹور کیا جائے، جمع کیا جائے، تاکہ جب قحط کے سال آئیں تو ہمارے پاس اتنا غلہ ہو کہ ہم قحط کے سال آرام سے گزار سکیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ انہیں یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ وہ اس خزانے، یعنی جہاں پہ غلہ سٹور کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اس خزانے کی ذمہ داری کو وہ اچھا سا پورا کر سکتے ہیں اور وہ قحط کے آنے سے پہلے اچھا انتظام کر سکتے ہیں، تاکہ قحط کے آنے سے پہلے ہم کھانے کی چیزوں کو جمع کر لیں اور قحط کے دن اچھے سے گزار سکیں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو خزانے کی ذمہ داری دے دی اور انہیں وزیر بنا دیا۔ یہاں تک کی کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی میں صبر تھا، عاجزی تھی۔ وہ جب بھی خواب کا مطلب بتاتے تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرا اس میں کوئی علم نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کبھی بھی مقصد سے نہیں ہٹے، وہ جیل میں یعنی قید میں بھی دین کی بات کرتے تھے، اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مشکل میں ڈالا لیکن بعد میں کیا کیا؟
بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا، ایک بڑا عہدہ دے دیا، خزانے کی ذمہ داری دے دی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ نیک بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، انہیں ضرور ہر مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا صلہ دیا؟ اس عورت نے جس نے الزام لگایا تھا اس کو سب کے سامنے شرمندہ کر دیا، اور اس نے خود یوسف علیہ السلام کو بے گناہ کہہ دیا۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے الزام کے بارے میں بات کی اور کہا کہ سچ سب کے سامنے بتایا جائے، یعنی اپنی صفائی میں ہم نے ضرور بولنا ہے۔ اگر ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور کوئی الزام لگتا ہے تو خاموش نہیں رہنا، بتائیں کہ میرا قصور نہیں ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، ہم نے اپنا الزام دور کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ خزانے کی، غلے کی ذمہ داری دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدمت کرنا چاہتے تھے، وہ کوئی بڑا ٹائٹل یا کوئی بڑا عہدہ نہیں لینا چاہتے تھے، بلکہ صحیح کام کرنا چاہتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ وہ یہ کام اچھے سے کر سکتے ہیں، اور اگر کبھی کسی کو لگے کہ وہ کوئی کام اچھا کر سکتے ہیں تو وہ خود والنٹیئر کریں کہ میرے اندر یہ خوبی ہے اور میں یہ کام اچھا کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد آگے کہانی میں کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے جیسا خواب دیکھا، خواب کی تعبیر بتائی تھی، ویسا ہی ہوا۔ 7 سال مصر میں خوب فصلیں اگی، خوب غلہ اگا، اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خزانے میں انہیں جمع کیا۔ ان 7 سالوں کے بعد اگلے سال قحط آیا، کوئی فصل زمین پر نہیں اگتی تھی، دور دور تک زمین پر کچھ بھی نہیں اگتا تھا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائیوں کے پاس بھی قحط آ گیا، اور انہیں بھی کھانے کے لیے غلہ یعنی اناج، گندم، آٹے کی ضرورت پڑی۔ یوسف علیہ السلام کے پلان کے مطابق ان کا جمع کیا ہوا، سٹور کیا ہوا کھانا کام آیا، اور لوگ دور دور سے یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آتے رہے۔ اپنے والد کے حکم پر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے یوسف کے پاس چلے آئے۔ جب وہ محل میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور وہ انہیں پہچان گئے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان میں سے ایک بنیامین یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، باقی 10 سوتیلے بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے تھے۔ غلہ لینے کے لیے 10 سوتیلے بھائی آئے تھے اور ان کا سگا بھائی نہیں آیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو نہیں بتایا کہ وہ ان کو پہچان گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی بار اپنے 11ویں بھائی یعنی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ گھر کے سارے جوان پر آئیں گے تو غلہ دیا جائے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کچھ عرصے کے بعد بھائی دوبارہ دوسری دفعہ بنیامین کے ساتھ مصر غلہ لینے پہنچ گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو گھر سے نکلتے ہوئے نصیحت کی کہ محل میں داخل ہوتے ہوئے خیال رکھنا کہ ایک دروازے سے محل میں انٹر نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے محل میں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک ساتھ اتنے لمبے مضبوط بھائیوں کو کوئی دیکھے تو وہ ان سے حسد کرے اور حیران ہو، اور یہی چیز نظر لگنے کا سبب بنتی ہے۔ انہیں نظر سے بچانے کے لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ 11 بھائی الگ الگ دروازوں سے محل میں جائیں تاکہ انہیں نظر نہ لگے۔ محل میں جانے کے بعد جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا تو انہیں اکیلے میں اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ یوسف ہیں، اور اپنے باقی بھائیوں کو غلہ کھانا دے کر واپس بھیج دیا، اور اب بنیامین کو، اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی روک لیا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کو جب اپنے دوسرے بیٹے کی خبر پہنچی کہ وہ قافلے کے ساتھ واپس نہیں آیا تو وہ بہت غمزدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ بنیامین نے مجھے یوسف کا بھی غم تازہ کرا دیا ہے، یعنی وہ اپنے دونوں بیٹوں کو یاد کر کے رونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے غم اور میں اپنا گلہ اور میں اپنا شکایت صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ اب تیسری مرتبہ جب بھائی مصر غلہ لینے گئے تو انہوں نے یوسف سے اپنے باپ یعنی یعقوب علیہ السلام کے بڑھاپے اور کمزوری کا ذکر کیا، تو یوسف علیہ السلام اپنے باپ کا ذکر سن کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں ہی یوسف ہوں؟
بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کا نام سنا تو وہ حیران ہو گئے کہ مصر کے عزیز کو یوسف علیہ السلام کا کیسے پتا، جسے ہم کئی سال پہلے اندھیرے میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ وہ جان گئے کہ وہی یوسف ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دے دی اور یعقوب علیہ السلام بھی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یوسف نے نہایت ادب کے ساتھ اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا۔ سب یوسف کے پاس جمع ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کے آگے ان کے بھائی جھک گئے۔ پیارے بچوں، یہاں یوسف علیہ السلام کا وہ خواب جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا وہ پورا ہوا اور ان کے 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے آگے جھک گئے، جس طرح انہوں نے 11 ستاروں کو اپنے آگے جھکتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کنویں کا واقعہ بالکل یاد نہیں کرایا اور کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے بھائیوں کو کوئی شرمندگی ہو۔ انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا اور ان سے نرم بات کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ یہ تھی سورہ یوسف۔ کیسی لگی آپ کو یوسف علیہ السلام کی کہانی؟ بہت انٹرسٹنگ اور بہت دلچسپ۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اللہ سکھا کیا رہا ہے، ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا ان کو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ سے ہی شکایت کرتے تھے۔ اللہ سے شکایت کیوں کرنی ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہی ان شکایت کا علاج ہے۔ صرف شکوہ اللہ سے ہی کرنا ہے، کیونکہ لوگوں سے شکایت کرنے سے کیا ہوگا؟ لوگ تو دوسروں کو بتا دیں گے نا، اور ہو سکتا ہے لوگ کو غلط مشورہ بھی دیں۔ تو اپنے غم اور شکایت صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا تو کیا کیا؟ کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے، کیونکہ ان کے بھائی تو ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ وہ تو یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اتنے بڑے تخت پر بٹھا سکتا ہے۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کو کنویں سے بچا بھی سکتا ہے، بچانے والی ذات تو اللہ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نرم دل تھے، اچھی بات کرنے والے تھے، جذباتی نہیں تھے۔ اپنے بھائیوں کو دیکھ کر جذباتی نہیں ہوئے، ان پہ غصہ نہیں کیا، اپنی فیلنگز پر کنٹرول کیا۔ ہم نے بھی اپنی فیلنگز پر کنٹرول کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ کچھ بچے بات کرتے ہیں تو غصے سے بات کرتے ہیں، کسی کو ہرٹ کرتے ہیں۔ ہم نے سخت بات نہیں کرنی، نرم بات کرنی ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ نظر لگتی ہے، اپنی نعمتوں کو شو آف نہیں کرنا، بہت بڑھا چڑھا کے نہیں دکھانا، کیونکہ نظر برحق ہے، نظر رکھتی ہے۔ نعمتوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کیا اور اچھے دنوں کا انتظار کیا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، اور کبھی بھی ہم نے غم میں مایوس نہیں ہونا، مشکل دنوں میں مایوس نہیں ہونا، اچھے دنوں کا انتظار کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے چھوٹے بہن بھائی تو غلطی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ غلطی کا احساس کیسے دلاتے ہیں، غلطی کیسے بتاتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے بھائیوں کو تو کچھ بھی نہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے میں کنویں میں گیا، میں غلام بنا، میں جیل گیا، ماں باپ سے دور رہا، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے نرمی کی۔ ہمیں نرمی کرنی چاہیے۔ پھر جب بھائیوں نے معافی مانگی تو یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ بھائیوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے گناہوں پر، لیکن جب ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام عاجز تھے، تکبر نہیں تھا ان کے اندر، وہ ہر بار اللہ کو ہی بڑا کہتے تھے۔ جب گناہ کی بات ہوئی تب بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طاقت تھی کہ میں گناہ سے بچ گیا، یہ نہیں کہا کہ میری اپنی طاقت تھی اس میں۔ انہوں نے کبھی کوئی روب نہیں ڈالا کسی کے اوپر بھی۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں، پیارے بچوں ہم سیکھتے ہیں نا انہی کہانیوں سے، یوسف علیہ السلام کی کہانی سے، کہ ہماری زندگی میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے، پھر ہم جیسا عمل کرتے ہیں ویسا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ اگر کبھی کوئی مشکل بھی آتی ہے نا تب بھی صبر کیا کریں،
اگر گر جاتے ہیں یا کوئی چوٹ لگتی ہے تب بھی شکر کیا کریں کہ یا اللہ ہو سکتا ہے تو نے مجھے کوئی بہت بڑے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا ہے، ہو سکتا ہے تو نے تھوڑی تکلیف دے کر بڑی تکلیف سے بچا لیا ہے۔ اللہ پر ہم نے بھروسہ کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ الحمدللہ سورہ یوسف بہت سارے لیسنز کے ساتھ یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اور 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے۔ رعد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھنڈر، بجلی، کڑک۔ کبھی آپ نے بادلوں کو گرجتے ہوئے سنا ہے؟ بجلی کڑکتی ہوئی دیکھی آسمانوں پر؟ یہ سب کون کرتا ہے؟ بادل کیوں گرجتے ہیں، بجلی کیوں کڑکتی ہے، یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ رعد میں بتاتا ہے کہ اللہ بادلوں کو، بجلی کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو کیا انسانوں کو نہیں کر سکتا؟ انسانوں کو بھی کر سکتا ہے۔ اللہ یہاں کہتا ہے کہ جس طرح بجلی اور کڑک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہمیں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ذکر آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اس تسبیح کو آپ نے روزانہ 100 بار پڑھنا ہے، اسے 100 بار پڑھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دلوں کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے پوری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پوری کائنات کو اللہ کنٹرول کرتا ہے، تو انسانوں کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم ہے 13ویں پارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر یہ سورہ ہے، سورہ نمبر 14 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مومن اور کافر کا فرق بتاتے ہیں، اور کس طرح بتاتے ہیں؟ بہت پیاری مثال ہے، ایک درخت کی مثال ہے، ایک ٹری کی مثال ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن ایسے ہے جیسے کوئی سرسبز درخت، گرین درخت، ہرا بھرا، حشاش بشاش، خوش اور فریش، میٹھا پھل دینے والا درخت، بات کرے تو میٹھی بات کرے، اچھی بات کرے۔ یہاں مومن کو اللہ تعالیٰ ہرا بھرا، حشاش بشاش اور پازیٹیو رہنے والا انسان کہتے ہیں۔ اور کافر کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کافر کیسا ہوتا ہے؟ کافر ناپاک درخت، بور، جیسے ایک بور درخت ہے، ناپاک درخت ہے، سڑا ہوا درخت ہے جس کا پھل بھی کڑوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر کیسا ہے؟ کافر نیگیٹو سوچ رکھنے والا، کڑوی بات کرنے والا، بور رہنے والا اور مایوس رہنے والا انسان ہوتا ہے۔ میں اور آپ کیسے ہیں؟ ہم کیسے ہیں؟ ہم اچھی بات کرتے ہیں نا، حشاش بشاش، فریش رہتے ہیں نا، ایکٹیو رہتے ہیں، پازیٹیو رہتے ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے سرسبز درخت کی طرح بننا ہے۔ کبھی آپ باہر جائیں، باغ میں جائیں، پھلدار، میٹھے پھلدار درخت کو دیکھیں، ہریالی والے درخت کو دیکھیں تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ہرا بھرا درخت کہا ہے، اور ہرے بھرے درخت کا کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہم نے بھی دوسروں کو فائدہ دینا ہے، ہم نے ناپاک درخت کی طرح نہیں ہونا جس کا پھل بھی کڑوا ہوتا ہے، جس سے کسی کو فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور جو سڑی ہوئی بات کرتا ہے، یعنی سڑا ہوا درخت ہوتا ہے۔ ہم نے اچھا مومن بننا ہے، ہرا بھرا مومن، میٹھی بات کرنے والا اور نرم بات کرنے والا۔ یہاں پر آپ کا 13واں پارہ مکمل ہوا۔ بہت سارے لیسن سے آپ سب کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ سب نے نوٹ کیے ہوں گے۔ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا سیکھا آج کے پارے میں ہم نے۔ سب سے پہلے سورہ یوسف میں ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کنویں سے مصر تک کا سفر کیسے ہوا، پھر عزیز مصر کے گھر یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر رکھا گیا، پھر انہوں نے جیل جانا پسند کیا لیکن گناہ نہیں کیا، پھر اللہ کے حکم سے وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے اور ہر دفعہ کہتے تھے کہ یہ تعبیر اللہ کی طرف سے ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور یعقوب علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنے غم اور میں اپنی شکایت صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ پھر سورہ رعد میں ہم نے بجلی اور کڑک کو دیکھا۔ رعد کا مطلب بجلی، کڑک۔ یہاں اللہ بجلی کڑک کے بارے میں کیوں بتاتے ہیں؟ کہ بجلی اور کڑک کو اللہ قابو میں کرتا ہے، اسی طرح اللہ ہمیں بھی قابو میں کر سکتا ہے۔ پھر سورہ ابراہیم نے ہم نے درخت کا دیکھا کہ مومن سرسبز، خوش رہنے والا، ہرا بھرا انسان ہوتا ہے، اچھی بات کرنے والا ہوتا ہے اور کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم نے بھی نرم بات کرنے والا، انصاف کی بات کرنے والا بننا ہے، اچھی بات کرنے والا بننا ہے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ انشاءاللہ کل پارہ نمبر 14 پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔